अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। कोरोना वायरस के पेश नज़र सऊदी वज़ारत सेहत ने हज 2021 के लिए आज़मीन हज के लिए खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिसका इतलाक़ तमाम आज़मीन हज पर होगा। लेकिन ताहाल सऊदी हुकाम ने पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए हज पॉलिसी जारी नहीं की। पाकिस्तानी हुजाज किराम का क्या कोटा होगा, हुकूमत पाकिस्तानी हजाज किराम को कैसे और क्या सहूलियात फराहम करेगी, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे हमारे तालीमी निसाब पर, जिसमें अक्सर औकात ऐसी संगीन गलतियां सामने आती हैं जिसका हमारी नौजवान नस्ल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचता है। मुक़द्दस हस्तियों के बारे में हक़ाइक़ को मस्ख़ कर दिया जाता है या तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड में इस्लामी मवाद की जांच पड़ताल करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है। हुकूमत इस हवाले से मुताल्लिक़ा इदारों के साथ मिलकर क्या काम कर रही है, और इसके साथ ही साथ अहम मौजू पर बात करेंगे जो है जादू टोना या अमलियात, जिससे हमारे मुआशरे में कोई ना कोई ज़रूर मुतासिर हो रहा है। जादू एक मारूफ लफ्ज़ है जो हर मुआशरे में बखूबी जाना जाता है। इसका मतलब और मकसद क्या होता है, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कानून साजी कर रही है, इस्लाम में जादू के बारे में क्या अहकामात हैं, और वो लोग जो ये फ़ैल करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में क्या वईद है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, इस साल हुकूमत के हवाले से अगर बात करते हैं तो इस साल हज पॉलिसी क्या होगी, और इस हवाले से क्या सऊदी अरब की हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया है कि इस बार हज पॉलिसी जो है वो कैसी होगी और क्या मुरतब किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गुजारिश ये है कि आपके इल्म में है कि ये जो कोरोना की वबा है, इसने पूरी दुनिया को उसके निज़ाम से बिल्कुल दूर कर दिया है। बिल्कुल। वो हज जो 35 लाख लोगों पे 40 लाख लोगों पे मुश्तमिल होता था, गुज़श्ता साल 1000 से 1500 के दरमियान लोगों ने हज किया। सही। इस साल एक सऊदी वज़ारत सेहत की जो रिकमेंडेशन आई वो है 60,000 की। सही। उसमें से कितने कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, हतमी तादाद क्या है, वो अभी हमारे सामने नहीं आई। ये जो 60,000 ये पाकिस्तान के लिए? नहीं, पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से, और अभी ये कोई इस पर इत्तफाक नहीं हुआ, हतमी फैसला नहीं हुआ है। जब हतमी फैसला होगा, हमें मालूम होगा, तो हमारी वज़ारत हज और वज़ारत मज़हबी उमूर जो है वो इससे कौम को आगाह करेगी, शराइत से आगाह करेगी, कितना ख़र्चा होगा। ये बात आप जहन में रखें जी कि अगर गुज़श्ता साल 5 लाख का हज था तो इस साल मुमकिन है वो 8 से 10 लाख पे चला जाए। क्यों? कोरोना की वबा की वजह से जहाज़ों के अंदर जो है वो फासला, वहाँ होटल्स का क्वारंटाइन, सही, ट्रांसपोर्ट में फासला, बिल्कुल हर चीज़ बदल चुकी है। तो ये जहन में रखना चाहिए। जो ही हमें इत्तला मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी वज़ारत मज़हबी उमूर, हमारे वज़ीर मज़हबी उमूर उस हवाले से फौरी ऐलान कर देंगे और कौम के सामने सूरत हाल आ जाएगी। अब इसमें मैं एक बड़ी, ये बात तो अनपॉपुलर है लेकिन ये बात सच है और ये हकीकत है। प्रॉब्लम यह है हम हकीकत को फेस नहीं करना चाहते, हम सच को सामना नहीं करना चाहते। सच ये है कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सऊदी अरब जितनी भी कोशिश कर ले तो अखराजात पिछले सालों से ज़्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते। सही। देखिए ना, एक जहाज़ में 300 आदमी जाता था, अब उसी जहाज़ के अंदर या 100 जाएगा या 150। जहाज़ का खर्चा वही है। फिर कोई एक तरतीब भी ऐसी आई है कि जो अभी तक सुनने में कोई हतमी नहीं है कि एक जहाज़ जो जाएगा वो खाली वापस आएगा, उसकी क्या तरतीब होगी, क्या ये एक लंबा एक प्रोसेस है जी। देखें, पिछले दिनों हमें एक सफ़र के सिलसिला में जाना हुआ तो वहाँ ये मालूम हुआ कि जो टिकट आपकी मसलन 100 रुपए की थी वो 350 रुपए की हो गई, महंगी हो गई। बिल्कुल। तो ये भी चीज़ है। फिर वहाँ होटल, फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट, वहाँ क्वारंटाइन, ये सारे हमें जहन में रखने चाहिए। अब हर मुसलमान हज उम्रा करना चाहता है, अल्लाह के घर जाना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पे हाज़िरी देना चाहता है, तो वो क्या करे? तो मैं कहूँगा वो वही करे जिसका कुरान ने हुक्म दिया है। सही। कुरान में कहा गया है मनिस्तता इलैहि सबीला,
آپ نے حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا 3 لاکھ یا جو بھی ہے جی، اب حج ہو گیا 8 لاکھ کا یا 10 کا یا 7 کا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں۔ جب اللہ نے آپ پر حج نہیں فرض کیا تو آپ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ قرض لے کے نہ۔ استطاعت کیا ہے یہ بھی آج میں آپ کو بالکل بتائیں۔ استطاعت ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے گھر والے یا آپ کے لوگ جن کے اوپر آپ کا جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں جی، ان کے اخراجات اتنے دن کے ان کے پاس ہوں۔ صحیح۔ یہ نہیں کہ آپ سارا کچھ سمیٹ کے لے جائیں، پیچھے اولاد بیوی بچے جو ہیں وہ بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں۔ سفر کے مکمل اخراجات، صحیح۔ جہاز پہ جا رہے ہیں جہاز کا ٹکٹ، جی، گاڑی پہ جا رہے ہیں گاڑی کے پیٹرول اور صحیح ہے، سفر میں جو بھی اخراجات آئیں گے اس کا وہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ وہاں کے سارے اخراجات، پھر آپ کی صحت، پھر راستے کا امن، پھر وہاں کا امن، وہاں کی پرمیشن۔ اب کچھ لوگ ہمارے جو ہیں اس سال تو ممکن نہیں ہوگا لیکن ماضی میں سعودی حکومت نے این او سی کی پابندی لگائی ہوئی ہے جو لوکل بھی ہیں ان کے لیے، وہ چوری ادھر ادھر کر کے پہنچ جاتے، کہیں پکڑے جاتے، کہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ کچھ ہمارے دوست یہاں ایسے ہیں، ماضی کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جی، جو ٹریول ایجنٹوں کے پاس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، پیسے رشوت دے کے وہ حج پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ بالکل ناجائز۔ اگر یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں آپ 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو کوئی پیے گا اسے؟ آپ حج جیسی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ رشوت دے کے جا رہے ہیں، آپ سفارشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مالک کائنات نے اگر آپ کو اپنے گھر بلانا ہے تو وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو پھر پوری کائنات لگ جائے آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور یہ ہمارے مد نظر رہنی چاہیے اس بات کو بھی۔ حکومت کی وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی واضح ہدایات دی ہوئی ہیں صحیح کہ حجاج زائرین کے لیے جو ممکن ہے حکومتی سطح پر وہ کیا جائے گا، ٹھیک، ویکسین کا معاملہ ہو، باقی چیزیں ہوں، کیونکہ یہ ایک ایشو آ رہا ہے ویکسین کا جیسے آپ نے کہا۔ بالکل ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ سعودی حکومت اجازت دے دے گی، کیونکہ اب یہ WHO نے بھی منظور کر دی ہے۔ سعودی حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 نمبر ویکسین کے سرٹیفکیٹ اور 2 نمبر ویکسین بہت آ گئی ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہاں سے آئے اور جب وہ جائے تو وہ کرونا کے ساتھ جائے، تو یہ ہم نہیں چاہتے۔ بالکل۔ تو اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے، اور ہمارے ہاں تو چونکہ لگی چائنیز ہے، دوسری تو ہمارے ہاں اکثریت۔ تو مولانا صاحب چائنیز جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی باتیں گردش میں ہیں، خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں قابل قبول نہیں ہوگی، تو ان تمام ابھی دیکھیں یہ ساری باتیں قبل از وقت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں ہر چیز ہم اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پھر بلا وجہ کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ جیسے یہ وزارت صحت کا جو فیصلہ آیا، وہ ایک تجویز آئی، ہدایت نامہ جاری کر ہدایت نامہ آ گیا، تو ہم انتظار کر لیں، ہماری وزارت مذہبی امور جو ہے وہ ہمیں بتا دے گی، ہمیں کیا جلدی ہے۔ اگر ہم نے پاکستان سے لوگوں نے جانا ہے تو وہ وزارت مذہبی امور پاکستان کے اعلان سے ہی جائیں گے نا، اس کے طریقہ کار سے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جلدی کیا ہے، ہم انتظار کر لیں، جب وہ اعلان کریں گے اس میں دیکھ لیں گے کیا پوسیبل ہے کیا نہیں پوسیبل ہے، ممکنات میں کیا چیز ہے۔ لیکن مولانا صاحب اوورآل اگر ہدایت نامہ جو سعودی وزارت صحت نے جاری کیا ہے کر دیا ہے تو اس پر کیا عمل درآمد کرنا ممکن ہوگا؟ دیکھیں جو انہوں نے تجاویز دی ہیں اس میں تو ممکن ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، وہ تجاویز اب فائنل ہو کے جب آئیں گی، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ حریص رہتی ہے حجاج اور زائرین کی خدمت کے لیے، ٹھیک، وہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ بہتر ہو، لیکن جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ 1 کروڑ لوگ
1 करोड़ से ज्यादा। इस साल कोरोना की वबा के बावजूद हरमैन शरीफैन में गए हैं माशाल्लाह 1 करोड़ से ज्यादा। किसी को कोरोना नहीं हुआ, सब महफूज रहे। सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने कहा है वमन दखलहु कान आमिना, जो उस घर में दाखिल हो गया उसे अमन मिल जाएगा। ठीक है। अब मौलाना साहब यहाँ पर बात करते हैं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ बात हुई है, मुलाकात भी हुई है, तो उस किस उमूर पर बात हुई है, क्या एजेंडा था, क्या सामने पेश आया है? इस्लामी नज़रियाती काउंसिल आपको पता है पाकिस्तान का एक आइनी इदारा है। ठीक। तो उसके 12 नए मेंबरान आए थे। सही। और 8 मेंबर रिटायर हो रहे थे। तो इमरान खान साहब ने मुलाकात की है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इमरान खान साहब की जो फ़लस्तीन के लिए खिदमात हैं, ठीक है, और जो पाकिस्तान ने तमाम बिलाद इस्लामिया के साथ मिलकर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया, फजल किया, एहसान किया कि वहाँ सीज़ फायर हो गया। बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे थे, वो कत्लेआम रुक गया, और उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार था। बिल्कुल। हमने सऊदी अरब के साथ, मिस्र के साथ, तुर्की है, बाकी ट्यूनस है, सूडान है, उर्दन है, हमने तमाम ब्रदर इस्लामी ममालिक के साथ राब्ते किए। और वो खुद भी देखें, एक बात याद रखें कि जो जुल्म हो रहा था सिर्फ ये मुसलमान नहीं, वो गैर मुस्लिम जो अमन चाहते हैं, एतदाल चाहते हैं, जो सुकून चाहते हैं, वो भी कह रहे थे कि इस जुल्म को बंद होना चाहिए। बिल्कुल। इसमें मिस्र की हुकूमत और मिस्र के जो सदर हैं जनरल सीसी, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और आपने देखा कि इस सीज फायर को देखने के लिए भी उनकी टीमें वहाँ गई हैं। एक तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने नामूस रिसालत के मसले पर, फ़लस्तीन के मसले पर, इस्लामिक फोबिया के मसले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की भरपूर तहसीन की। बिल्कुल सही। और उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को बताया कि जनाब हमने तो सफारशात मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत पाकिस्तान को बनाने के लिए दी हुई हैं। ठीक, सही। उस पर अमल नहीं हो रहा, वो पार्लियामेंट में नहीं आ रही, कानून साजी नहीं हो रही जी। उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मरहलावार इंशाअल्लाह हम इसका निफाज मुमकिन बनाएंगे। और वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर कानून उनका दफ्तर, और वो हमारे जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं, अभी अल्लाह ने उनको बड़ी कामयाबी दी है कि ये जो रेकोर्डिक का केस था ये पाकिस्तान जीता है जी। देखिए, और ये बड़ी कामयाबी, अब उनका जिक्र आया तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए भी, हमारे नाज़रीन भी, कि ये पाकिस्तान को फंसाया जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, और हमारी जो टीम थी फ़रोग़ नसीम साहब के साथ, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और उन सबको शाबाश मिलनी चाहिए कि उनकी मेहनत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पाकिस्तान हारा हुआ मुकदमा जीत गया है जी। बिल्कुल। वो होंगे, उनकी टीम होगी, वज़ीर आज़म ऑफिस के नुमाइंदे होंगे, वजारत मज़हबी उमूर के, और वजारत कानून और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। ठीक। मरहलावार देखा जाएगा कि कौन से कवानीन हैं जिनको फौरी तौर पर नाफिज करके मुआशरे की बेहतरी के लिए। देखें, इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान कब बन सकता है, मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत कब बन सकता है, वो डॉक्टर साहब उस वक्त बन सकता है जब हम सब फैसला करेंगे हमने इसको मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान साहब कितने के लोगों के हाथ काटे, कितने लोगों के पैर काटे, कितनों को फांसी लगाए। यहाँ तो रेडी वाला जो है वो भी पैसे आपसे पूरा लेता है और सामान आपको 2 नंबर देता है। बिल्कुल। तो जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, इसकी एक जिम्मेदारी अवामी ओपिनियन बनाना भी है मजहबी एतबार से। सही। और अपनी राय को बगैर किसी तसन्नु, बगैर लालच, बगैर मसलहत के हुकूमत को पेश करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूदा चेयरमैन हैं और जो मौजूदा मेंबरान हैं, उनमें बड़ी ताकत और हिम्मत है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को जो मसाइल हैं, देखिए हमें एक मसला नहीं है, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बढ़ती हुई आबादी, और इस तरह के इतने मसाइल हैं कि
کس کس کا ذکر کریں. بالکل. تو لہٰذا یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. بالکل. مولانا صاحب میں آپ کو روکوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے بریک کا. ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. مولانا صاحب اب بات کرتے ہیں پاکستان میں رائج تعلیمی نصاب کے حوالے سے. مولانا صاحب ہمارے نصاب میں بعض اوقات ایسی سنگین غلطیاں کی جاتی ہیں, حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہے. نصاب اور اسلامی مواد کی جانچ پڑتال کرنا آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اب تو کافی بہتر ہو رہا ہے صوبائی سطح پہ. صوبہ پنجاب میں تو متحدہ علماء بورڈ ہے جی, اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے, چونکہ صوبہ پنجاب کی اسمبلی کا ایک قرارداد بھی ہے, ایک ایکٹ بھی ہے جی, جس کے تحت وہ سارا مواد اس متحدہ علماء بورڈ کو بھیجتے ہیں. ٹھیک. اور پھر متحدہ علماء بورڈ فیصلہ کرتا ہے اس میں سے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہتری کی طرف ہیں. باقی اگر مرکز میں کہیں ہے کسی جگہ ہے تو اس کے لیے بھی جب شکایات کوئی آتی ہیں تو فوری اس کی اصلاح کی جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک 70 سال سے جس طرح چل رہا ہے, اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا. یہ ٹیلی فون پوری دنیا ہے. پہلے چیزیں چل جاتی تھیں, اب 1 منٹ میں. اور یہ بھی ہے 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ کوئی جدید نئی چیز, اور ایک ہے پراپوگنڈا. اب پراپوگنڈا آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں 4 سال پہلے کی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک تصویر چلائی گئی جو 2016 کی تھی, لیکن سب و شتم اس حکومت پہ ہو رہا تھا. 2016 میں جن کی حکومت تھی بھی ان سے پوچھے. اسی طرح کچھ چیزیں جو آتی ہیں نصاب میں, ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نصاب رواداری, محبت, اخوت اس پر مبنی ہو. اس میں تاریخ اسلام جو ہے یا تاریخ پاکستان وہ جو حقائق ہیں وہ سامنے ہوں, بجائے اس کے کہ آپ ایسی چیز ڈالیں جس کا کوئی ثبوت نہ ہو, جو نظریہ پاکستان سے متصادم ہو, جو پاکستان کی اساس سے متصادم ہو, جس سے قوم مشتعل ہو جائے کہ یہ ہمیں کیا آپ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت کام پنجاب میں تو تقریباً ہو چکا ہے. مرکز چونکہ اب تعلیم کا شعبہ بھی صوبوں کا ہے تو باقی صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ کریں. اچھا مولانا صاحب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ نصاب میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا جو خاتمہ ہے وہ علماء کی اولین ترجیح ہونا چاہیے. اس حوالے سے علماء کرام کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا ہمارا جو متحدہ علماء بورڈ پنجاب ہے اور اب میرا جو دفتر ہے بطور نمائندہ خصوصی مذہبی ہمانگی, تو اس پر سارے علماء متفق ہیں. اور کوئی ایسی چیز جس سے کسی دوسرے مکتبہ فکر کی دل آزاری ہو, کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے نصاب میں. آپ اپنے عقائد دیکھیں, میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں. ڈاکٹر صاحب میں مسلمان ہوں, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں. مجھے اپنے عقائد بتانے چاہیے. دیکھیں نا, بجائے میں آپ کو گالی دوں. تبلیغ کا اسلوب گالی نہیں ہے. بالکل. اگر آپ نے دل میں نفرت پیدا کر لی ہے, اگر آپ نے دل کے اندر بغض پیدا کر لی ہے, تو آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ آپ مجھے کوئی اچھی بات سمجھانا چاہتے ہیں, آپ کے دل میں میرے لیے خیر کا جذبہ ہی نہیں ہے, تو آپ مجھے کیا اچھی بات سمجھائیں گے؟ بالکل. اللہ کی مدد بھی تب آتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ سمجھاتے ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو, آپ کا ارادہ ٹھیک نہ ہو, آپ صرف اپنی نمود و نمائش چاہتے ہوں, تو پھر اس سے اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. لہذا اسلوب بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہونے کی بھی ضرورت ہے. اور اس معاملے میں الحمدللہ پاکستان علماء کونسل, متحدہ علماء بورڈ, اسلامی نظریاتی کونسل اور کئی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں, وہ بڑا قابل ستائش ہے کہ دوریوں کی بجائے قربتیں پیدا کی جائیں. صحیح. مولانا صاحب ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں متحدہ علماء بورڈ کا اجلاس ہوا, اس اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا؟ بڑا اچھا سوال. اس لیے ہے کہ متحدہ علماء بورڈ نے بڑا واضح 2-3 چیزیں کی. ایک تو یہ نصاب پہ آپ کو کہ 4 کمیٹیاں متحدہ علماء بورڈ نے بنائی ہیں جو تعلیمی نصاب کی کتب کو دیکھیں گی. صحیح. ایک. دوسرا, متحدہ علماء بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ملک کے اندر کوئی شخص ایسا ہے, پہلے تو یہ ہے کہ گزشتہ
2-2.5 سال سے پنجاب میں جی اور 7 ماہ سے پورے ملک میں ایک بھی مس یوز بلاسفیمی لا یا توہین مذہب کا غلط پرچہ درج نہیں ہوا. اگر کوئی سمجھتا ہے اس کے خلاف ہوا تو وہ آئے, ہم تیار ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, اس کی بات سننے کے لیے, اس کو آگے. اور تیسری بات کہ محرم الحرام آ رہا ہے جی, ابھی سے متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے جو ماضی میں ہم نے دیکھا پچھلے سال, اس کی اصلاح کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. صحیح. اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے, میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسی ماہ کے اندر جو صوبہ پنجاب میں بالخصوص اور باقی صوبوں میں بالعموم نئی امن کمیٹیاں اثر نو تشکیل صوبائی سطح پہ, ضلعی ڈویژن سطح پہ, اس کو بھی کیا جائے گا. اچھا. تاکہ یہ علماء دیکھیں, اگر علماء کا اور حکومت کا آپس میں ربط رہے, بالکل, اگر علماء کا اور انتظامیہ کا آپس میں ربط رہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پھر ہم بھاگتے ہیں اور پھر اس پہ پانی نہیں ڈالتے, اس کے اوپر مٹی وٹی ڈال کے نکل آتے ہیں, پھر وہ چنگاری اٹھتی ہے. تو اصل بات اس چنگاری کو ختم کرنا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے گلگت بلتستان میں گزشتہ جمعے جو ہے وہ ایک بڑا بحران آیا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ وہاں علماء نے عقل کا مظاہرہ کیا, وہاں انتظامیہ نے عقل کا مظاہرہ کیا, اور دونوں فریق جو تھے انہوں نے بھی تعاون کیا میں سمجھتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں جو آگ وہاں لگ سکتی تھی اور پھر وہ آگ پورے ملک کو جلاتی, وہ الحمدللہ ختم ہو گئی. مولانا صاحب, کیا اس اجلاس میں تمام مکاتب فکر کی علماء کی جانب سے متفقہ فیصلے ہوئے ہیں؟ جی, متحدہ علماء بورڈ جو ہے یہ چاروں مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل ہے اور مقتدر لوگ ہیں. صحیح. اور فیصلے جو ہوئے وہ کچھ ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے, اس کے حوالے سے فیصلے کیے گئے کچھ یہ, اور اسی متحدہ علماء بورڈ نے تمام جو حکومت کی فلسطین کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہیں. اور اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گزشتہ جمعے لاہور ریگل چوک میں جو بڑا چرچ ہے ہماری مسیحی برادری کا, وہاں پر فلسطین کے مسئلے پہ تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ جمع ہوئے. تو پاکستان کے اندر جو رواداری ہے, مکالمہ ہے, مذہبی ہمانگی ہے, یہ آگے بڑھ رہی ہے, شدت پسندی نیچے جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے, حکومت کی کوشش یہ ہے کہ رواداری کو فروغ حاصل ہو, امن محبت احترام کو فروغ حاصل ہو اور نفرتیں ختم ہو. یہاں یہ بھی میں کہہ دوں, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جس کا بے دریغ ہم استعمال کرتے ہیں, دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ اچھا لگ رہا ہو, ہم اس جھوٹ کو پکڑتے ہیں, پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں, چاہے اس سے کسی کا بھی نقصان ہو جائے. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین, میں بھی وہاں موجود تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم خطبات موضوع تیار کر رہے ہیں تاکہ ہم دے دیں کہ جو دل چاہے اس موضوع پہ بات کرے, نہیں چاہے تو نہ کرے. اگلے دن آگے حکومت جو ہے خطبات جمعہ کنٹرول کرے گی. میں نے کہا یہاں تو جمہوریت کے نام پر, اصل جمہوریت تو یہاں ہے نہیں, لیکن جمہوریت کے نام پر اور آزادی اظہار کے نام پر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. یہاں تو مادر پدر آزادی ہے, تو لہٰذا کہاں حکومت بند کرے گی جی یہ خطبات جمعہ کے حوالے سے. کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو عنوان ان کے پاس ہوں, ان کے پاس مواد ہو, تاکہ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی 5 تاریخ سے شروع ہو جائے گا ماحولیات کا ایک ویک, تو اگلا میں سمجھتا ہوں جمعہ جو ہے اس پہ جمعہ کے خطبات میں اس بات کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ شجرکاری کریں, پانی کم استعمال کریں, ماحول کو صاف رکھیں. مولانا صاحب, ہمارے نصاب میں بعض اوقات ایسی سنگین غلطیاں کی جاتی ہیں, حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہے. نصاب اور اسلامی مواد کی جانچ پڑتال کرنا آخر کس کی ذمہ داری ہے؟ جی, تعلیمی نصاب تو حصہ ہے نا جی اب متحدہ علماء بورڈ کا, تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں, اور انشاءاللہ وہ جو ہی ہمیں موصول ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں. اور مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس اجلاس میں توہین مذہب کے حوالے سے بھی بالخصوص کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں, ہم نے تو کہا ہے کہ توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے اگر کسی پہ کوئی کہتا ہے میرے پہ غلط پرچہ درج ہوا ہے تو وہ ضرور ہم سے رجوع کرے, ہم دیکھیں گے, لیکن دیکھیں گے میرٹ پہ. صحیح.
جس نے توہین کی نہیں اسے پکڑا نہیں جائے گا، جس نے توہین کی ہے اسے چھوڑا نہیں جائے گا. یہ بڑا کلیئر فارمولا ہے. بالکل کلیئر، بالکل. مولانا صاحب یہاں پہ آپ کو روکوں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مولانا صاحب سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. مولانا صاحب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ عالم اسلام میں نئی صف بندیاں شروع ہوئی ہیں. اس حوالے سے کیا بات کہیے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں بہت بہتری آئی ہے. ٹھیک. اور مسئلہ فلسطین نے، جی، اسرائیلی جارحیت نے، اسرائیلی بربریت نے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. بالکل بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا یہ جو جنگ بندی ہوئی سب نے کوششیں کی. سعودی عرب چونکہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ ہے، فوری طور پر انہوں نے ہنگامی وزراء خارجہ کا اجلاس بلایا. پاکستان نے اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین امن مشن شروع کیا. ٹھیک. مصر کے صدر جو سیسی ہیں، انہوں نے اس میں ایک قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے، مصالحانہ کردار ادا کرتے ہوئے فریقین کے درمیان جنگ بندی میں ایک بڑا ہی اہم کردار، اور پھر اس جنگ بندی کے اوپر پیرا بھی دیا جا رہا ہے. ان کے اس کردار کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن سے لے کر تمام مسلم دنیا ان کو شکریہ ادا کہہ رہی ہے. سعودی عرب کا وفد ان کے پاس پہنچ گیا. قطر جن سے ان کے ذرا مراسم میں تھوڑی سی ناراضگی تھی، ان کا وفد پہنچ گیا اور ان کو دعوت دے دی گئی کہ وہ آئیں قطر میں. ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی، سیسی صاحب کی. ہمارا اور مصر کا ایک بڑا مضبوط تعلق ہے. ہم بھی دنیا اسلام میں ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں اور ہمارے بعد مصر ایک بڑی مضبوط فوج رکھتا ہے. صحیح. پھر مصر میں مقدسات ہیں، بالکل، اور مصر کی تاریخ ہے. بالکل. پھر مصر میں جامعۃ الازہر سے پاکستانیوں کو ایک بڑا انس ہے. بالکل. بہت عرصے تک جامعۃ الازہر جو ہے وہ پاکستان میں طلباء کو عربی سکھانے کے لیے اپنے اب بھی ہیں ان کے لوگ، لیکن اس وقت ہر جگہ انہوں نے اپنے اساتذہ بھیجے تھے. صحیح. اور شیخ الازہر جو اس وقت ہیں شیخ احمد الطیب، وہ بڑے ہی نفیس اور ملنسار اور پاکستان سے محبت کرنے والے افراد میں ہیں عالمی سطح پر. جی. تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو مسئلہ فلسطین پہ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ کے طور پہ سعودی عرب کا ایک بھرپور کردار. ٹھیک. جنرل سیسی مصر کے جو صدر ہیں، جی، وہ ایک بڑی شخصیت بن کر اپنے ملک اور قوم کے وقار اور عزت کو آگے لاتے ہوئے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ جب بے انتہا بے گناہ انسانوں کا خون بہہ رہا تھا تو ہم نے یہ کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اس جنگ سے. صحیح صحیح. اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ اب مزید ان کو جتنا بھی اچھا ہو کے دکھائیں، یہ ہمارے بھائیوں پہ ظلم سے باز نہیں آتے. بالکل. اور یہ اسلامی سے مسئلہ اب انسانی بن چکا ہے. بالکل. اگر انسانیت اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرے گی اور فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دلائے گی، کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دلائے گی، یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل بالکل. لہٰذا انسانیت کو کھڑا ہونا ہے کہ بھئی ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر اور اپنے جو حدود ہیں ان کے اندر مسلمانوں پہ ظلم بند کرے. اور یہی وہ راستہ ہے جس سے کشمیر اور فلسطین جو ہیں وہ آزاد ہو سکتے ہیں ہندوستان کی غلامی سے. صحیح. مولانا صاحب یہاں پر بات کرتے ہیں جادو ٹونا یا عملیات کے حوالے سے. مولانا صاحب جادو ٹونا یا عملیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے معاشرے میں اس سے کوئی نہ کوئی ضرور متاثر ہوتا ہے. اسلام میں عملیات اور جادو ٹونے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ پہلے تو میں سب سے یہ کہوں گا کہ جنات یا ان جیسی مخلوق، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. صحیح. جب میں طاقتور ہوں، میرا رتبہ زیادہ ہے، تو میرے سے نیچے والا میرے پہ حاوی کیسے ہو جائے گا؟
ہاں میرا یہ جو مقام ہے یہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہے. صحیح جی. اگر تو میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہے پھر کسی جادو سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جادو ایک بری چیز ہے, اس کا وجود ہے, اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ جی. آپ اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے مزین کر دیں. صحیح, سبحان اللہ. جب گھر سے نکلیں 3 مرتبہ آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, پھر سورۃ فلق, سورۃ ناس یہ پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جسم پر کر لیں. آپ پہ کوئی اثر جادو کا نہیں ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں, اور یہ جو جادو ٹونا ہے یہ ان شارٹ کٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو روک دیں, اس کو آگے, حالانکہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے اور یہ تصور موجود ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے, پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر یہ تصور ہی نہیں ہے تو پھر تو کالی بلی بھی آگے سے گزر جائے تو رستہ لوگ بدل لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا توہمات بنائے ہوئے ہیں. اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور یہ تصور رکھیں کہ سب سے بڑا مشکلوں کو دور کرنے والا, حاجتوں کو پورا کرنے والا, عزت دینے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا وہ ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. جب آپ کا یہ عقیدہ بن جائے گا کہ مجھے فائدہ اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے, آپ کس سے نہیں گھبرائیں گے. اور لیکن اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا تو پھر کوئی بھی آپ سے مستفید ہوگا اور نعرے مارتا ہوا چلا جائے. تو عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے. صحیح. اور اگر صبح کوئی یہ 3 قل 4 قل پڑھ لیتا ہے, آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, پھر اسے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھیں گے. بے شک, سبحان اللہ. اچھا مولانا صاحب, یہاں پہ جادو ٹونا اور عملیات کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کون سا ایسا جادو ہے یا کون سا ایسا عمل ہے جو کہ جائز ہے, اور ان میں کیا فرق ہے, وہ ذرا عوام کی آگہی کے لیے بھی بتائیے گا. میں پہلے تو گزارش کر دوں کہ جادو ٹونا تو دونوں میں ہی کوئی چیز جائز نہیں ہے. صحیح صحیح. حسد بھی جائز نہیں ہے, کینہ بھی جائز نہیں ہے, غصہ بھی جائز نہیں ہے. بالکل بالکل. آپ کسی کے پاس دیکھتے ہیں, مثلا میں نے دیکھا کہ آج ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست واسکٹ پہنی ہوئی ہے, تو میں بجائے یہ حسد کروں کہ او یار میری واسکٹ اچھی نہیں, ان کی اچھی ہے, تو یہ دعا کروں کہ یا اللہ تو نے انہیں دی ہے, انہیں مبارک کر, مجھے بھی دے دے. تو یہاں پہ جی, تو مولانا صاحب یہاں پہ جادو ٹونا اور عملیات کی اگر ہم بات کریں, ان دونوں میں پھر کیا فرق ہے؟ عملیات دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ عمل ہے نا, قرآن کریم کی تلاوت ایک عمل ہے. صحیح. اب مخصوص اعمال بھی بتاتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صبح اٹھ کے قرآن کریم پڑھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی اور یہ 4 قل پڑھ لیتے ہیں, آپ پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب یہ بھی ایک کاروبار ہے بہت بڑا. بالکل. پچھلے دنوں ایک صاحب کا میں نے کارڈ دیکھا, اس نے کہا آپ تعویذ بھی لے لیں, آپ فلاں بھی لے لیں, آپ دم بھی کروا لیں, لیکن حضرت صاحب نے فیس نہیں رکھی ہوئی, آپ نذرانہ دینا چاہیں تو اس میں ڈال دیجئے گا. وہ ایک انہوں نے وہاں گلہ ٹائپ بنایا ہوا. صحیح. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو خود محتاج ہے وہ میرا کیا مسئلہ حل کرے گا؟ کیا بات ہے. بالکل. تو یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جادو اور ٹونا یہ جائز نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. اگر آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو اپنے اللہ سے دعا کریں گے, یا اللہ اس کو تو نے دیا مجھے بھی دے دے, یا اس کے شر سے مجھے بچا لے, یا میرے شر سے اس کو بچا لے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, بات کرتے ہیں جادو ٹونا کرنے والوں کے حوالے سے کہ کیا حکومت پاکستان نے ان کے لیے کوئی پالیسی یا کوئی ایسا کوئی کام کیا ہے, یا ان کو روکنے کے لیے, اس پورے عمل کو روک تھام کے لیے؟ میرے علم میں ہے کچھ قوانین موجود ہیں. وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں. کئی جعلی عمل روز ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں. جن کو اردو لکھنی نہیں آتی, جن کو کلمہ صحیح طرح سے نہیں آتا, جو سورۃ اخلاص نہیں سنا سکتے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا پورا نظام الٹ دوں گا, پلٹ دوں گا, یہ کر دوں گا. وہ تو ان لوگ قوانین یعنی ملک میں موجود ہیں, اور وقتاً فوقتاً لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. صحیح.
لیکن جیسے باقی مجرم پھر جیلوں میں جا کے یا آزاد ہو جاتے ہیں یا انہیں ضمانت مل جاتی ہے، انہیں بھی مل جاتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، علماء کرام کا اس میں کیا کردار ہے، کیا رول ہے، کس طریقے سے وہ عوام کے لیے یا علماء جو ہیں وہ اویئرنس دے سکتے ہیں؟ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح اٹھ کے الحمد شریف پڑھ لو، صحیح، قل هو اللہ پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو۔ اور مولانا صاحب، دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک خطرناک پہلو ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ایسے جادو یا عملیات کا سہارا لیتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانا یہ کفر کے برابر ہے، کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا مقصد پورا کرنا، یہ کفر کے برابر ہے، اور اس کی اللہ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہے۔ جو شخص یہ کر رہا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اللہ کے ہاں سے پکڑ آئے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ لہذا اپنا وقت ادھر نہ ضائع کرو نا، مصلی بچھا کے اپنے اللہ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ صحیح، بالکل۔ سب سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ سے بات کرو کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ تو حل کر دے۔ صحیح، حسد ہو گیا تو اس اللہ سے بات کرو، یا اللہ تو نے اس کو یہ دیا مجھے بھی دے دے، بجائے اس کے کہ اسی کام میں لگے رہو۔ اور میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گھروں کو قرآن کریم سے منور کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ آج جادو ٹونا کیوں کرتے جی؟ کامیابی کے لیے ہو رہا ہے جی، تو قرآن کامیابی کا رستہ بتاتا ہے۔ بے شک۔ اذان جب ہوتی ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس وقت تو میں دکان چھوڑ کے، مکان چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں، فیکٹری چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں۔ جب منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے کہ آؤ کامیابی لے لو، اس وقت تو میں تیار نہیں ہوں، بعد میں روتا پھرتا ہوں۔ تو جائیں اپنے اللہ سے مانگیں، سجدے میں گریں، مالک کے آگے اپنی عرضداشت رکھیں۔ اولاد بھی وہ آپ کو دینے والا ہے، رزق بھی وہ آپ کو دینے والا ہے، عزت بھی وہ آپ کو دینے والا ہے، آبرو بھی وہ آپ کی باقی رکھے گا، آپ کے عیبوں کو چھپانے والا ہے وہ ایک اللہ ہے، آپ کی ساری مشکلوں کو حل کر دے گا، آپ کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اپنا تعلق اس اللہ سے جوڑ کے رکھیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آج پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔